नाजरीन अज़ीज़ बेलगामी का आदाब। दूरदर्शन के उर्दू प्रोग्राम बज़्म उर्दू में आपका खैर मक़दम है। हम इस्तक़बाल करते हैं, बुलंद इक़बाल करते हैं, ऐ रमज़ान तेरी आमद का हम इस्तक़बाल करते हैं। निकूकारों की खातिर तेरी आमद एक मुजदा है, रज़ाए रब की जानिब लेके जाए ये वो ज़्यादा है। तेरे रोज़ों के हाथों किस कदर मज़बूत फ़र्दा है, नहीं जिसमें मोहब्बत तेरी ऐसा क़ल्ब मुर्दा है। दिलों का तुझ पे ज़ाहिर आज फिर अहवाल करते हैं, ऐ रमज़ान तेरी आमद का हम इस्तक़बाल करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रमज़ान का महीना साया फिगन है, रोज़ों का एक दौर चल पड़ा है और सारे आलम के मुसलमान अहले ईमान रोज़े रखते हैं और इससे बेश अज़ बेश सआदत और बरक़ात हासिल करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत में ख़ास तौर से ये नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल है कि रमज़ान के महीने में ख़वातीन जो मशक्क़त करती हैं और अपने अहल वयाल को संभालती हैं, उनको खिलाती हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखती हैं और इसके साथ साथ इबादत करती हैं और अपने फ़राइज़ भी अदा करती हैं, रोज़े भी रखती हैं। तो ये जो ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर पड़ती है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मोहतरमा तश्कीला ख़ानम साहिबा, जो निहायत ही मारूफ़ खिदमतगार हैं और ख़ास तौर से ये इस्लामी एक्टिविटीज़ में खुदा और रसूल के रास्ते पर इंसानियत को ले जाने में मुसलसल मसरूफ़ रहती हैं और फैमिली के अंदर जो मसाइल होते हैं वहाँ पर जिस काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है उस काउंसलिंग के लिए वो हमा वक्त तैयार रहते हैं। मोहतरमा तश्कीला ख़ानम साहिबा, आदाब, आपकी इस स्टूडियोज़ में आपका हम खैर मक़दम करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि रमज़ान के महीने में ख़वातीन के अंदर खिदमत के जो जज्बात उभर कर आते हैं, वो जज्बात कैसे और क्यों कर आते हैं और वो हिम्मत, वो ताकत ख़वातीन में कहाँ से आती है कि तमाम अहल खाना का वो ख्याल भी रखती हैं, मेहनतें करती हैं, इबादत की सआदतें भी हासिल करती हैं। ये दरअसल मामला क्या है, इस राज पर से आप पर्दा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ नाज़रीन, अज़ीज़ डॉक्टर बेलगामी साहब, अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि ख़वातीन की मसरूफ़ियात इस महीने में ज़्यादा रहती हैं और ख़िदमात ज़्यादा रहती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि ख़वातीन इस महीने में बहुत ज़्यादा अपने आप को मशगूल रखती हैं, चाहे वो दीनी काम हो, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे वो अपनी इबादत हो, चाहे ज़ाती तरबियत हो, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में वो मशगूल रहती हैं। इसके पीछे ये कार फरमा रहता है उनके अंदर जज्बा कि इसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। जो मैंने आयत आप तमाम के सामने तिलावत की उसमें यही है कि सबक़त करो, दौड़ो और सबक़त करो, किसकी तरफ, यानी अल्लाह की तरफ, उसकी मग़फ़िरत की तरफ, उसकी जन्नत की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया गया है। तो इस महीने में भी ख़वातीन हूबहू इसकी मिसाल बन जाती हैं
اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. نیکیوں کی ایک ہرس ان کے اندر رہتی ہے, نیکیوں کا ایک جذبہ ان کے اندر رہتا ہے, اور یہ ڈر ان کے اندر رہتا ہے کہ ان کی کسی کمی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے کہیں کسی گھر کے کسی فرد کا روزہ اگر چھوٹ جائے تو کہیں اس کا وبال ان کے سر نہ آ جائے. اس فکر میں بھی وہ خوشاں رہتی ہیں, اور یہ خوشی کے ساتھ, اپنے دل کی آمادگی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ پورے گھر والوں کی خدمت میں اور ان کے من پسند چیزیں کھلانے اور سہولتیں فراہم کرنے اور اپنے آپ کو خدمت میں لگا کر رکھتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مختلف مصروفیات کے اندر آپ عبادات کی بھی طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی مصروفیات کے ساتھ اللہ کی عبادت, اذکار, نوافل کی طرف توجہ دینے کے لیے جو ٹائم کا مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, اس سلسلے میں آپ کے کیا تجربات رہے؟ جی, یہ مہینہ جیسے کہ تربیت کا مہینہ کہا گیا ہے, ٹریننگ کا مہینہ, تزکیہ کا مہینہ کہا گیا ہے. تو یہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کی, ایک فرد کی ذاتی تربیت ہوتی ہے. انفرادی تربیت کا یہ مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارے, نکھارے, اپنے آپ کی تربیت کرے, خوبیوں کی آبیاری کرے, اخلاق کی آبیاری کرے, انسانوں کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر ابھارے. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ اسلام ہمیں دیتا ہے وہ جو ہے وہ عبادات ہیں. خاص کر اگر ہم عبادات میں سے روزے کو اگر ہم لیں, رمضان کو اگر لیں, تو اس میں ایسی ایسی خوبیاں ہمارے اندر پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انسانی سماج کے لیے مفید ثابت ہو, ایک انسانی سماج کے لیے ہم معاون و مددگار بنے. اس لحاظ سے ہمارے اندر جو ہے ایک تربیت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی خوبیوں کو ہم اپنے اندر پروان چڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے, ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے مہینے کا کس طرح سے فائدہ اٹھائیں, اس کی ایک ایک ساتھ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, اور اس کے اندر ہم جو ہے اپنے آپ کو تربیت کرنے کے لیے بہترین منصوبہ بنائیں. جیسا کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو 1 گھنٹہ پہلے ہم اٹھا کریں اور تہجد اس میں ادا کریں. اگر کسی کے لیے وقت نہیں ہے, وہ عین موقع پر اٹھے ہیں, ابھی صرف سحری پکانے کا وقت ہے, تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ کم از کم وضو بنا کر مصلی پر بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب آتے ہیں, وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, کیا ہم کو مغفرت چاہیے, کیا دنیا چاہیے, کیا آخرت چاہیے. نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہیں. تو یہ وقت ہوتا ہے وہ, تو اس وقت میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور درد مند دل لے کر دعائیں کریں, اپنی دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, اس آئی ہوئی وبا کے سلسلے میں. تو ہر قسم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سوالوں کو, اپنی خواہشوں کو رکھنے کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے, تلاوت کرنے کا ایک منصوبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھنے کے لیے کون سا وقت ہمارے لیے مناسب رہے گا, اور اسی طرح سے دعاؤں کے جو قبولیت کا وقت ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں اور ان کو ہم فارغ رکھیں ان دعاؤں کے لیے. اور اسی طرح سے ہم اپنی خدمت کے لیے, انسانوں کی خدمت کا جو جذبہ اس مہینے میں لوگوں کے اندر ابھرتا ہے, اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس وقت کا استعمال کریں تو کئی غربا مساکین کی مدد ہو سکتی ہے, کئی محتاجوں کی, کئی بیواؤں کی مدد ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے پلان ہونا چاہیے, ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور خاص کر میں کہوں گی کہ ہمارے خاندان میں, ہر کسی فرد کے خاندان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, تو ان کے پاس سے زکوٰۃ کا مال ہو, صدقات فطرات ہو, یا اچھے کپڑے ہوں, راشن ہو, ایک جگہ جمع کیا جائے اور محتاجوں کی ایک لیسٹ بنا لی جائے, اور اس کو اس مہینے میں ان کے گھروں تک پہنچ کر خود ذاتی طور پر ان کی مدد کی جائے, اور اس طرح سے کی جائے کہ ان کے عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے. اس طرح سے ان کی مدد کا جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے, بزرگ ہیں, ساس سسر ہیں, والدین ہیں, کوئی رشتے میں بیمار ہے, تو ان کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, سحری اور افطار کا انتظام ان کے لیے کیسے کرایا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی پلان ہمارے پاس اگر ہو پہلے سے, تو ہم بہتر طریقے سے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنی عبادت اور اپنی تربیت کے لیے بھی ہم لگا سکتے ہیں. بہت صحیح بات. ایک اشارہ آپ نے
اپنے اس جواب میں کیا جی، اور وہ ہے قرآن کو. اور دوسری ایک بات میں بتانا چاہوں گی، وقت کی تنظیم اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو مصروفیات ہے خواتین کی، تو اسے جو ہے ہم لوگ اکثر اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے عبادت کا وقت نہیں ملتا. تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو جو ہے بہترین منصوبہ بندی اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے. بہت آپ نے اپنے جواب میں ایک خاص بات کہی، میں اس کو دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت اور تلاوت کے ثواب کے پیچھے لوگ اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ یہ سنہری موقع ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا. یہ جذبہ تھوڑا سا سرد پڑ جاتا ہے، آپ کیا سوچتی ہیں؟ جی، اس سے میں اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کو متن کے ساتھ پڑھ لینا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ثواب کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک حرف پر ثواب عطا فرمائیں گے بے شک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، اور یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. تو ہم لوگوں کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا ہے اس آیت میں کہ یہ قرآن ہمارے لیے بھیجا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، نصیحت کے لیے، اسے درس لینے کے لیے، اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے. کیونکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نور ہے، اس کے قوانین اور ضوابط کو ہمارے سامنے بتاتی ہے، اور پوری زندگی کے لیے ایک لائف اسٹائل کے لیے ہمارے پاس ایک گائیڈنس فراہم کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن ہمارے لیے ایک انقلابی کتاب ہے، دنیا کی سب سے انقلابی کتاب اس کو کہا گیا ہے، اور یہ دل کی دنیا کو بدل دینے والی کتاب ہے. تو یہ عمل کو دعوت دینے والی کتاب ہے. تو جب ہم ان خوبیوں پر غور کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب یہ ہمارے عمل کے لیے دی گئی ہے، جب یہ ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے رہنمائی کے طور پر دی گئی ہے، تو کیا اس پر غور کیے بنا ہم اس پر عمل کر پائیں گے؟ کیا ہم جان پائیں گے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کن چیزوں سے خدا خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا قوانین، کیا حدود مقرر کیے ہیں، کیا دائرے کار ہے ہماری زندگی کے لیے؟ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہم کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں، خفل چڑھ گئے ہیں؟ اخفالوہا کہا گیا، خفل چڑھ گئے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان بنایا ہے. اور اللہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ ہمارے لیے ایک تڑپا دینے والا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آب حیات ہمارے پاس موجود ہے، ہماری کامیابی کا سامان ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پر غور و فکر کر کے وہ صحیح راستہ نہ پکڑیں تو یہ ہماری کمزوری ہوگی. تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ یہ قرآن جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ایک امانت کے ساتھ آیا ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے، ایک مشن ہے اس کا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ کے اس جواب کے دوران مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پہاڑوں نے جسے ڈھونے سے معذوری جتائی تھی، پہاڑوں نے جسے ڈھونے سے معذوری جتائی تھی، ابھی تک سر پہ اپنے بوجھ وہ ڈھویا کہاں ہوں میں. محترمہ تشکیلہ صاحبہ، میں ایک دلچسپ سوال پوچھوں گا آپ سے. کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے مرد حضرات اپنی خواتین کی مدد کرنے کو رمضان کی مختلف مصروفیات میں سامنے آئے؟ مثال کے طور پر سحری کے وقت جو مشقت آپ اٹھاتی ہیں، کیا مرد حضرات کو
اس میں آپ کا تعاون نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ سحری پکانا ہو، افطار تیار کرنا ہو، یہ بھی اگر ہم صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی گھر میں کہ کوئی ایک خاتون کام کر رہی ہے، صرف ایک خاتون پکا رہی ہے، سارے لوگ جو ہے بیٹھ کر کھاتے ہیں. کوئی ایک بہو ہے جو تمام دن بھر کام کرتی ہے، کچن میں رہتی ہے، یا ماں کام کرتی ہے، سارے لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. گھر میں ایسا ماحول، خوشگوار ماحول ہم کو پیدا کرنا چاہیے کہ وہاں جو ہے ایک دوسرے کا تعاون ملے. اور کام، کچن کے کام کے لیے بھی چاہے وہ شوہر ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، سب کے لیے کام ہونا چاہیے، سب کے لیے کام تقسیم ہونا چاہیے. اور اس طرح سے ہمارے بچوں کے اندر بھی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں. خاص کر میں ان لڑکوں کی طرف توجہ کروں گی جو نوجوان ہیں. اگر وہ دیکھیں گے کہ ان کے ابا اپنی امی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں کام میں، تو آئندہ جا کر وہ بچہ ان چیزوں کو اخذ کرے گا اور ایک بہترین شوہر بنے گا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا بنے گا، اور بیوی کا تعاون کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے گھر میں محبت پیدا کریں گی، ایک خوشگوار ماحول انشاءاللہ پیدا کریں گی. اور ایک دوسرے کو یہ میرا اپنا پرسنل بھی میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو ہمارے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ سحری ہو، چاہے افطار ہو، میرے شوہر ہو، بچے ہوں، تو تعاون کرتے ہیں. اس سے جو ہے ہم کو مدد ملتی ہے، کم وقت میں کام پورا ہوتا ہے. ہم دیگر کاموں میں اپنے آپ کو، اپنی نمازوں میں، تلاوتوں میں، دیگر کاموں میں اپنے آپ کو ہم اس فارغ وقت کو لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. تہجد کا ذکر جب آپ نے کیا تو ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو بہت پہلے میں نے لکھا تھا. متاع قوت ایمان کا جویا کہاں ہوں میں، متاع قوت ایمان کا جویا کہاں ہوں میں، تہجد کی نمازوں میں ابھی رویا کہاں ہوں میں. ماشاءاللہ. تو محترمہ تشکیلہ صاحبہ، ایک اور اہم سوال جو اکثر سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن ہم ادا نہیں کر پاتے، اور وہ یہ کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑوں کی دیکھا دیکھی اور روزے کے سلسلے میں ضد کرتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں گے. بچوں کے بچپن میں روزے رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ماؤں کو اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے سلسلے میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. تو جیسا کہ نماز کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالا کریں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو جو ہے سختی سے نماز کا حکم دیں. تو اسی طرح سے روزہ بالغ پر فرض ہے. بہتر یہی ہے کہ 7 سال کے بعد بچوں کو روزہ رکھانا شروع کریں، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو باقاعدہ پورے روزے رکھنے کی طرف تاکید کریں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل ایک یہ مزاج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی کم عمر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسا 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اسے روزہ رکھا دیا ہے. اور پیچھے منشا یہ بھی رہتی ہے کہ اس کو جو ہے روزہ پورا کرنے پر اسے پھول کا حال ڈالا جائے اور اس کے اسٹیٹس رکھے جائیں FB پہ یا واٹس ایپ پہ. تو اس طرح سے ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ بچہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد اس طرح سے 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ اس طرح سے رکھا کے عادت ڈال کے پھر جب وہ بالغ ہو جائیں 10 سال کے بعد جو ہے ان کو مکمل روزے رکھنے کی ماؤں کو تاکید کرنا چاہیے. اور ماؤں کو یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ بالغ بچے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں، روزے کا ان پر منفی اثر پڑے گا، صحت خراب ہو جائے گی یا ان کی خوبصورتی کم ہو جائے گی، یہ سوچ کر روزہ نہ رکھانا بھی مناسب نہیں ہے. ماؤں کو جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے اور بچوں کو روزے کی اہمیت، اس کا مقصد، غرض و غایت، اور جو ہے اس کا نہ رکھنے سے کیا انجام ہوتا ہے، اس کو سامنے لا کر بچوں کو روزہ رکھانے پر دل سے وہ آمادہ ہو جائیں، اس طرح سے ان کو کوشش کرنی چاہیے. تشکیلہ صاحبہ، بہت سارے موضوعات کو آپ نے چھڑا ہے الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ اب آخر میں اپنے بہترین پیغام سے نوجوان نسل کو، نوجوانوں کو اور ملت کے
جو ملت کے مستقبل کو جو سنبھالنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہترین پیغام سے نوازیں تاکہ آج کے پروگرام کا حق ادا کیا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ میں اس موقع پر اپنے تمام لوگوں کو اور مسلم بھائی بہنوں کو میں یہی پیغام دوں گی کہ یہ مہینہ جس کے بیچ ہم ہیں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اسے شہر العظیم کہا گیا ہے، یہ شہر مبارک ہے، یہ ماہ مواسات ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے، یہ ماہ حصول تقویٰ ہے، یہ ماہ تشکر ہے، یہ ماہ انفاق ہے، یہ ماہ احو و زاری ہے، یہ ماہ تزکیہ و تربیت ہے، یہ ماہ فرقان ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی طرف، معاشرے میں جو محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان انسانیت کی خدمت کی طرف ہم کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنا ہے۔ اور جیسا کہ اس مہینے میں 3 عشرے بتائے گئے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو رحم سے ہے، اس کا معاملہ رحم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے، ہم لوگوں پر رحم کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کرنا ہے اس عشرے میں کہ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہے میرے کسی عمل سے، تو میں ان سے بھی معافی مانگوں، اللہ سے بھی معافی مانگوں، لوگوں سے بھی معافی مانگوں۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل خالی رہے برائیوں سے، تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول اس دل پر ہو سکے۔ اگر برائیوں سے بھرا ہوا دل ہو تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس دل پر نازل ہوگی، برسے گی؟ تو اسی لیے ہم اپنے دل کو پاک کریں، پاک و صاف کر کے اس مہینے میں جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، نارے جہنم سے چھٹکارے کے لیے ہم محنت بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعائیں بھی کریں، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، شفا ہے، برکت ہے، سب کچھ اس میں خزانے سمیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بہترین اخلاق خوبیوں کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا اسی مہینے کو ہماری تربیت کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ ہم اس میں ایسی تربیت حاصل کریں کہ ہم ایک ایسے صالح انسان بنیں کہ اس قرآن کے مطابق زندگی کرنے والے بن جائیں، ایسی خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں کہ اس قرآن کے معاملے میں جو مشکلات، جو آزمائشیں جو ایمان کے سلسلے میں آئے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی قوت، وہ ایمان، وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ جو ہے چیزیں پیدا کرانا اس روزے کا، اس مہینے کا مقصد ہے۔ تو ہم تمام کو ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور ایک نیک صالح انسان بن کر اللہ کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے کو ہم فروغ دیں، ایسی تربیت پائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترمہ تشکیلہ صاحبہ، بہت شاندار باتیں آپ کہیں، آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ نطق کو جرت اظہار صداقت دیجیے، نطق کو جرت اظہار صداقت دیجیے، اپنی آواز کو الہام کی طاقت دیجیے، اپنی آواز کو الہام کی طاقت دیجیے۔ چھن گیا آپ سے دنیا کی امامت کا مقام، چھن گیا آپ سے دنیا کی امامت کا مقام، اپنی نسلوں کو کم از کم یہ سعادت دیجیے۔ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ، آپ آئیں، ہمارے پروگرام کو رونق بخشا اور رمضان کے موضوع کے پر اتنی اہم باتیں فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں اس کو گرہ میں باندھ لیں گی۔ میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم اجازت لیتے ہیں۔ آداب۔